सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे और खान साहब से पूछेंगे कि आजकल कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आते हैं, वो कुरान मजीद की आयत सुनाते हैं, कभी सिराजुल हक साहब सुनाते हैं और समझ में किसी के नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं मजहबी तौर पे, वो भी आप सबके इल्म में है। खान साहब ये बताइए कि ये जो आयात सुनाते हैं, इसके कोई रिजल्ट भी निकल रहे हैं? देखिए, रिजल्ट रिजल्ट सुनाने के लिए तो ये आयात नहीं पढ़ते हैं वो। आयात वो इसलिए पढ़ते हैं कि भाई लोगों को मुतमईन करना करें। अंदर से एक बेचैनी है जो जिस कदर हालात खराब हैं आम पाकिस्तानी नहीं जानता। जी। जो लोग हुकूमत में है या जिनका कंसर्न है इन मामलात से, वो जानते हैं कि हालात किस कदर खराब होते चले जा रहे हैं। किसी तरफ से भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, ना मईशत कंट्रोल में आ रही है, ना सिक्योरिटी के मामला जो है कंट्रोल में आ रहे हैं। कल रात भी आप देख लें कि 19 आदमी हमला आवर हुए हैं बन्नू चौकी के ऊपर और उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। 19 फरार होने में मोटरसाइकिलों पे कामयाब हो गए। अब ये वो इलाका है जहां पे कदम कदम पर आपने चौकियां बनाई हुई हैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए। मिलिट्री की चौकियां अलग हैं, कांस्टेबल की अलग है, पुलिस की अलग है, लेकिन इसके बावजूद जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान को बदअमनी में पैदा करना चाहता है, पाकिस्तान का दुश्मन ही मैं उन्हें कहूंगा इन लोगों को जो इस हद तक बड़े हुए हैं, जिनके हौसले, आप उनको तालिबान का नाम लें या पंजाबी तालिबान कह लें, हैं ये सब पाकिस्तान के दुश्मन और ये बदला लेने पे उतरे हुए हैं। और इन लोगों ने हर चाल इनकी जो है कामयाब हो जाती है। इतना बड़ा वाकया कोयटा वाला हो गया था, ट्रेन वाला, उसके बाद तो इस कदर सिक्योरिटी हालत ये हो गई है कि हर एक बंदे के साथ एक सिक्योरिटी का बंदा लगा ले तब भी शायद आप सिक्योरिटी कंट्रोल ना कर सके। अब ये जो अंदर एक बेचैनी पाई जाती है जो इनकी कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसका हल इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसका हल क्या है, उसका इजहार करने के लिए ये आम पब्लिक में इस किस्म की बातें करके पब्लिक को तसल्ली दे रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि अब ये नारेबाजी शुरू हुई है, जो जो कुछ भी मजहब के नाम पे पैदा किया जा रहा है, ये एक स्कीम के तहत पैदा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। क्या वजह है कि 52 मुल्क हैं इस्लामी ममालिक के, किसी में फलस्तीन के लिए सब बेबस नजर आ रहे हैं, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि फलस्तीन का हल जो कुछ गजा में हो गया या हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, उसके ऊपर कोई इस्लामी मुल्क जो है वो अब कामयाब नहीं कर सका। कतर में भी करके देख लिया, सऊदी अरब ने भी मीटिंगें करके देख ली लोगों के साथ, बड़ी मगरबी दुनिया के साथ, लेकिन मगरबी दुनिया जिस ताकत के साथ मिली हुई है इसराइल के साथ, उन्होंने वो काम करके छोड़ना है। और ये इन लोगों को पता है, आम आदमी को नहीं पता। उस खौफ से के नतीजे में ये बातें हमारे लोगों के साथ निकल रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का मजहबी माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो खत्म नबूवत के नाम पे है, चाहे वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के नाम पे है, चाहे वो इसराइल के नाम पे है, जितने बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े रोडों में निकालने की तहरीकें चलाई जा रही हैं, बाकी इस्लामी मुल्कों में नहीं निकल रही। इसलिए अंदर से पाकिस्तान को खतरा है। और ये इसी मामलात के अंदर ये जितने भी, अब उनको पता ही बहुत इनसे कंट्रोल नहीं होता, ये तमाम के तमाम बड़ी ताकतों को गालियां देंगे जब ये रोडों में निकलेंगे, मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, पुतले जलाए जाएंगे अमेरिका के, मगरबी ताकतों के, और उसका रिएक्शन जो है वो फिर जब इन्होंने लपेट में लेना होगा पाकिस्तान को या ईरान को, उस वक्त उनको एक बुनियाद मुहैया हो जाएगी। और इसलिए ये हालात जो हैं पाकिस्तान के बहुत ज्यादा दिन ब दिन खराबी की तरफ जा रहे हैं और खतरनाक हालात, सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान जो है वो दाखिल हो चुका है, बल्कि ये कहना कि दाखिल होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और जो बड़ी ताकतों में पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करने के लिए, न्यूक्लियर वहां से हटाने के लिए या न्यूक्लियर जाया करने के लिए जो स्कीम है, वो ऐसा लगता है कि अब करीब करीब आ गई है, जिसके लिए दोबारा माहौल को देखते हुए मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कुर्बानी जो है वो मजहबी बेचारे जो छोटी कम्युनिटीज हैं उनको कुर्बानी देनी पड़ रही है। खान साहब, आप देख रहे हैं कि फलस्तीन को इस वक्त लावारिस छोड़ दिया गया है?
دیکھیں فلسطینیوں کی مدد جس طریق پر ہونی چاہیے وہ نہیں کوئی کر پا رہا. اس لیے اسرائیل کو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے دیکھ لیا کہ بھئی اس کو مجرم قرار دے دیا اسرائیل کے وزیر اعظم کو، لیکن اس کے باوجود اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. زبانی کلامی تو بیان بازی دے دی ہے، لیکن اسرائیل کو مغربی دنیا اسی طرح سپورٹ کر رہی ہے جس طرح پہلے کر رہی تھی. امریکہ بھی کر رہا ہے، مغربی دنیا بھی کر رہی ہے، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اس کو امداد بھی دے رہے ہیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو رکوانے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اس لیے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جن کی پالیسی یہی ہے کہ بھئی غزہ کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے. اچھا، پاکستان آ جاتے ہیں. آج کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئی، میں نے آپ کو بھیجی ہے. اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو جو مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ نعرے لگانے سے بچوں کے مائنڈ چینج ہو سکتے ہیں. انہیں تو تعلیم چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے. ان کو آگے کہنا صبح کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہلے اس میں شامل کر لو سرکاری طور پہ، جس طرح آزاد کشمیر میں وزیر تعلیم نے یہ کہہ دیا. تو نعروں کے ساتھ کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں، وزیر تعلیم نے تو یہ کہا ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ 70 سال سے لگ رہا ہے. تو کیا پاکستان آگے کی طرف چل پڑا ہے؟ نعروں سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایک دل وقتی تسلی والی باتیں ہیں، اپنے نالائکیاں چھپانے والی باتیں ہیں. کوئی پرووائڈ کر نہیں سک رہے عوام کو، کوئی معاشی ترقی ملک میں نہیں ہو رہی، لوگوں کو روٹی پانی کے مسائل بڑھ رہے ہیں. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کو جو ہے اس قسم کے یہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں. ورنہ زندہ باد کے نعروں سے اگر ملک چل سکتے یا بہتری آ سکتی، یہ محبتیں پیدا ہو جاتی، تو پاکستان کے لیے 70 سال سے لگ رہا ہے. تو پاکستان کے اندر دلوں میں جو محبت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت، سیکورٹی کے جو معاملات پیدا ہوئے ہیں، وہ محبت کس محبت کے نتیجے پیدا ہوئے ہیں؟ ہاں سر، تھوڑا سا دنیا کو روٹی چاہیے، دنیا کو رہنے کو مکان چاہیے. جس قسم کے معاشی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے عوام، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ اور مشکلات آنے والی ہے اگر اسی طرح مذہبی حالات رہے. تو جو مغربی قومیں ہیں یا امریکہ ہے، وہ آنکھیں جس طرح پھیر رہا ہے آہستہ آہستہ اور بڑی تیزی سے سامنے جا رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں اور مشکلات پاکستان میں آنے والی ہیں. مبارک صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہر اس ملک نے ترقی کی جس کی ایکسپورٹ بڑھی، جس کے اندر ملک میں سرمایہ کاری بڑھی، بیرونی سرمایہ کاروں نے آ کر اس ملک میں پیسہ لگایا. آپ کے آنکھوں کے سامنے 90 کے اندر، یہ 89 میں جب یہ ایسٹ بلاک ٹوٹا ہے، اس کے بعد دیکھ لیں ان کی کیا حالت تھی. ان گھروں میں میں نے تو 90 میں جا کے دیکھا ہے، گھروں کے اندر دروازے نہیں تھے، لوگوں نے پردے لٹکائے ہوئے تھے، کھڑکیاں نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. آج کسی کا گھر مکمل نہیں تھا. آج ان ملکوں میں جا کے دیکھیں جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک تھے، ویسٹرن بلاک والے نے وہاں جا کے سرمایہ کاری کی، نئی صنعتیں لگائیں، لوگوں کو روزگار ملے، وہاں کے لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک ہوئے. جو دنیا اس زمانے میں ادھر کو آئی تھی اس میں سے اکثریت واپس چلی گئی اپنے ملکوں کے اندر. ہمارے یہاں آج تک سرمایہ کاری کر کوئی تیار نہیں ہے سرمایہ کاری، اس لیے ملک میں سیکورٹی کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری کر سکے. جب آپ بیرون ملک سے آنے والے ملازمین کو، انویسٹرز کو آگ مطلب ان کی میتوں کو بھی آگ لگا دیں گے، زندہ جلا دیں گے ان لوگوں کو، تو کون آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ آج بڑے فخر سے بتایا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے کہ جی مارچ کے اندر ہماری جو ہے ترسیلات بہت بڑھ گئی ہیں. تو وہ پاکستان میں پیسہ وہ آ رہا ہے جو ہم لوگ بھیجتے ہیں باہر والے. ملک کے اندر سے کوئی پیسہ پیدا نہیں کر رہی حکومت جس میں کامیاب ہو رہی، جس سے ترقی ہوتی ہے. یہ پیسہ تو کوئی ملک میں ترقی کا کردار ادا نہیں کرتا جو آپ یہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں. ہاں سر، جو ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں KFC، میکڈونلڈ وغیرہ، وہ بھی سنا ہے کہ وہاں سے آہستہ آہستہ بزنس جو ہے بند کر رہے ہیں اور اس سے بھی بے روزگاری بڑھے گی. تو یہ جو مذہبی نفرت ہے اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، جب آپ لوگوں کے آگ لگائیں گے KFC کو یا دوسرے ان کو کہ جی اسرائیل کے یہودیوں کے کمپنیاں ہیں یا یہ مغربی دنیا کی کمپنی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی وہاں سے نکل جائیں گے
کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے کسی ملک کے اندر لگائے؟ تو پھر ایسی کمپنیاں بھی نکل جائیں گی. اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں فارمیسی تمام دوائیوں والی بڑی کمپنیاں ہیں جو وہ پاکستان سے اپنا بزنس سمیٹ کے واپس آ گئی ہوئی ہیں, بیچ کر آ گئی ہوئی ہیں. اس طرح تیل کی شل والے بھی واپس آ گئے ہوئے ہیں پاکستان سے مقامی لوگوں کو فروخت کر کے. تو مقامی لوگ تو ان بڑی بڑی سرحدوں کو چلانے کے قابل نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیشہ کوئی بھی پاکستان میں بڑی سرحد جو ہے پاکستانی چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, بخیر ڈاؤن فال ہی آیا اس کے اوپر. اس لیے ترقی کے آثار تو ہم نہیں دیکھتے. جو ماحول اس وقت ملک میں موجود ہے اس کو اگر اسٹڈی کریں تو پھر ترقی کے آثار کو نظر نہیں آتے پاکستان کے اندر. مزید مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا. اچھا, آخر پہ یہ بتائیے کہ یہ KFC یا جو بھی ان کی ریسٹورینٹ ہے یہ کہتے یہودیوں کے ہیں, ان کے طرف لوگ کیوں جاتے ہیں باہر کے؟ مسلمانوں نے کیوں نہیں ایسی کوئی چیز سامنے لائے کہ لوگ اس طرف توجہ دیتے؟ دیکھیں نارملی تو جو بزنس پارٹنر اس کو کمپنی اس کمپنی کو بنانے والے مین جو ہے وہ ہے مغربی دنیا کے لوگ ہیں, یہ یہودی ہیں. لیکن جو مقامی طور پر صنعت لگاتا ہے وہ انویسٹر پاکستانی ہوتا ہے. وہ ان کا لائسنس لے کے تو پھر ان سے لائسنس لے کے تو یہ کام شروع کرتا ہے. پاکستان میں جتنے بھی کوکا کولا والے ہیں وہ ہے مقامی, لیکن بہرحال مین کوکا کولا کمپنی جو مین اس کا ہے مینوفیکچر بنانے والا مین کمپنی کوکا کولا ہے, اس کو بہرحال کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ان کو دینی پڑتی ہے لائسنس کی بھی. تو اس لحاظ سے تو اپنا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اور بیرون دنیا کم ہے, وہ اتنی بڑی بڑی کمپنی ہے, وہ ایک پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر ان کے کمپنی کو نقصان مطلب لاس میں جاتی ہے یا بند کرنی پڑ جائے تو ان کے بزنس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے پاکستانی پیسہ اس کے اندر ان کمپنیوں میں, ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا. نہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی, تو یہ پاکستانی قوم کو کیوں نہیں آ رہی؟ اور تو کسی مسلمان ملک میں یہ طوفان نہیں آیا. میں نے وہاں پہ جدہ میں, مکہ میں اور بھی جگہ پہ KFC دیکھی ہے, راشی ہے دنیا ہی دنیا وہاں. بات صاحب جہاں بھوک ہو, جہاں لوگوں کو کھانے کو نہ مل رہا ہو, اس وقت یہ تمام سوچیں اس قسم کی جو ہے نا وہ انسان ان پر اس طرف نہیں جاتا. وہ تو ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک رد عمل, ایک ریئیکشن اس کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ پڑے تو میں اپنا جو غصہ یہ اپنا نکال سکوں. اور اسی کا جو ہے پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے. اور تمام لوگ جو بڑی طاقتیں جن ملکوں میں انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے وہاں پر اسی قسم کے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس کے اندر لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بالکل ہی مان پڑ جائے یا ختم ہو جائے اور آپس میں دست و گریبان ہونا شروع ہو جائے. اور یہی کیفیت ہم دے رہے ہیں دن بہ دن پاکستان میں بڑھ رہی ہے, جو کہ ایک خطرناک چیز ہے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین, یہی چیز ہے جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. بڑے اہم الفاظ ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا. اگر آپ پچھلے کچھ سال دیکھیں تو کچھ حالات بہتر تھے, پھر آہستہ 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 جیسے جیسے پاکستان میں اسلام نے ترقی کی, ختم نبوت نے ترقی کی, تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گئے, اور پھر آپ نے دیکھا آج جو نئی نسل ہے اور وہ بھی مڈل کلاس جو غریب غربا ہیں, امیروں کے بچوں کو کوئی دلچسپی نہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیوں سے نعرے لگا رہے ہیں. ان کے اسکولوں میں جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پہ یہ نعرے بھی نہیں لگتے. یہ سرکاری اسکولوں میں جہاں پہ لوگوں کو وہیں پہ رکھنا ہے جہاں پہ وہ بیل گھومتا رہا اور جب شام کو اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھا تو وہ وہیں کھڑا تھا. تو یہ سوچ لے کے ہم چل رہے ہیں, لیکن وہ بیل تو وہیں کھڑا تھا, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں.